अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। लॉन्ग मार्च शुरू हुए तो काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तारीख तय की जा रही है कि कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक इम्पैक्ट ये बन रहा है कि लॉन्ग मार्च जो है वो कोई इतना ज्यादा फिलहाल अभी तक कामयाब नहीं हुआ। इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि जी हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हर हालत में पहुंचेंगे और अगले 10 महीने जो है वो यही मामला होंगे। तो उससे भी एक जो रिफ्लेक्शन ये आ रही है वो ये है कि खान साहब को पता है कि आम इंतखाबात के लिए, जिस तरह कल वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कबल वक्त इंतखाबात जो हैं वो खान साहब भूल जाएं और इसका फैसला जो है पीटीएम की जो उनका जो सरबराही इजलास होगा उसी में होगा। लेकिन लगता नहीं है कि खान साहब जो हैं वो मौजूदा हुकूमत से इंतखाबात कबल वक्त इंतखाबात की तारीख ले पाएंगे। क्या हो रहा है, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है, ये मामला किस तरफ है और इस वक्त इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ सोच रहे क्या है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के काबिल एतमाद साथी साबिक स्पीकर भी हैं, असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है। असद कैसर साहब बहुत शुक्रिया। लॉन्ग मार्च शुरू हुए कई दिन गुजर चुके हैं, आपकी प्लानिंग क्या है? 3-4 मार्च को नवंबर को आपने इस्लामाबाद में एंटर होना था, लेकिन अभी तक आप इस्लामाबाद नहीं आ पाए। अब आगे क्या होगा, कब आप एंटर हो रहे हैं इस्लामाबाद? और ये जो एक इम्प्रेशन है कि लॉन्ग मार्च इम्पैक्ट नहीं बना पाया, लोग नहीं निकले, क्या कहेंगे आप उस पर? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात तो ये देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है। हमारा नैरेटिव जो है ना वो बहुत तेजी से फैला है और हम तो कामयाब हो रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं कि हम जो लाहौर में जो रिसेप्शन मिली, जो गुजरांवाला में मिल रही है और पंजाब में पहली दफा इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। और आपको तो पता है कि ये जीटी रोड पे मेन नवाज शरीफ का तो यही इलाका था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको जो इसके किले हैं और जो इसका मेन इलाका था वो हम पता कर चुके हैं। इस वक्त पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ निकल रही है और हमने जो नैरेटिव है वो नैरेटिव लोगों के अंदर सराहियत कर रहा है और खासकर पंजाब पहली दफा जो है ना उठ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी स्ट्रेटेजी के तौर पर हम कामयाब है। देखिए, ये है साइकोलॉजिकल बात, ये है नोट्स की चॉइस। इस तरह नहीं होता है कि आप जो है ना, मिसाल के तौर पर वो पहली दफा हम एक दिन में पहुंच गए तो हमने कुछ सीखा भी ना। हमने तो एक ये मैराथन है, ये कोई इस तरह नहीं है कि आप बस ये एकदम खत्म कर लेंगे। ये हमने एक साइकोलॉजिकल वार लड़नी है, हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी है, हम मुतमईन है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हैं। असद कैसे साहब, हो सकता है कि आप दुरुस्त फरमा रहे हो कि ये एक मैराथन है, लेकिन खान साहब का ये जो वर्जन है कि हर हालत में और फौरन कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए, तो वो तो मैराथन उनका जो वर्जन है उससे तो ये जाहिर नहीं हो रहा। लेकिन लगता ये है कि शायद खान साहब लाहौर से जो एक लॉन्ग मार्च है वो शुरू करना उनकी एक सियासी गलती साबित हो रही है, क्योंकि जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है या बाकी जो मामलात हैं उस तरह से इम्पैक्ट हमें बनता नजर नहीं आ रहा। इससे पहले जो लॉन्ग मार्च हुआ था, चूंकि वो केपी से निकले और वो हमने देखा कि लोग भी आए, कि इम्पैक्ट भी बना। क्या बेहतर ना होता है कि खैबर पुख्तूनख्वा से जो है वो इस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता? देखिए, सबसे पहले तो आप आदिल साहब अपने थोड़ा उसको ठीक कर ले। अपनी मीडिया, पता नहीं कि आपकी डांट टीवी क्या चला रही है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जो लोगों की क्या होता है, देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी और क्या कर सकती है? वो तो बंदूक उठा के जबरदस्ती किसी को नहीं निकाल सकती। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा राइट है एहतजाज का, वो हम राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और फिर इस पे देखना पड़ता है कि आप कितने ऐसे तरीके से एहतजाज जो है ना आगे बढ़ाते हैं और कितना ऐसा आप जो है ना अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं। तो हमारा नैरेटिव तो लोगों में पहुंच गया और पंजाब में इस वक्त जो है ना आपने देखे जो ज़मीनी इंतखाबात हुई है उसमें भी पीटीआई जो है ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकी है। तो हम समझ रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है ना एक गेन कर रही और पब्लिक पे रिस्पांस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकमिंग है। ये कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता।
ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر رات کو ہم نکلے، مطلب ہم کیوں اتنے جلدی کریں؟ یہ ہمیں ٹھیک ہے، ہم الیکشن پوری چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ بھی یہ کہ فوری الیکشن ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لیکن اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ حکومت کے گاٹے میں جاتی ہے. یہ کیا پالیسی دے سکیں گے؟ یہ کیا ڈلیور کر سکیں گے؟ ایسی جو ہے نا اکانومی کنٹرول نہیں ہو رہی، ایسی گورننس جو ہے نا وہ کوئی سسٹم نہیں ہے گورننس کا. جو انٹرنیشنل جو ہے اس کے اوپر اتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کبھی ایسے ہو جا رہے ہیں، وہ ناکام ہو رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اگر الیکشن لیٹ بھی ہوتا ہے تو ہمیں نقصان نہیں ہے، لیکن نقصان اس ملک کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس چونکہ وہ مینڈیٹ نہیں ہے اور ان کے پاس جو ہے نا وہ کیلیبر نہیں ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم آ کے کوئی بہت بڑا کام شروع کر لیں گے. آپ دیکھیں مہنگائی کتنی آگے بڑھ چکی ہے، مہنگائی ڈالر اس وقت کدھر ہے. یہ جو مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ناکام ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت ان کے پاس نہ کوئی پراپر پلان ہے، نہ اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے کہ ملک کو کیسے جو ہے نا آگے بڑھایا جائے. ملک کا نقصان ہے، ہم صرف ملک کے لیے پریشان ہیں. پولیٹیکلی الیکشن آگے ہونا ہماری نقصان دہ نہیں ہے. اسد کیسے صاحب، جو اصل معاملہ ہے وہ یقینی طور پر آپ کا جو بڑا مطالبہ ہے وہ قبل از وقت انتخابات کا ہے. آپ بھی یہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے مذاکرات ہوں، لیکن کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ جی قبل از وقت انتخابات تو ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ مذاکرات جو ہیں، پرویز خٹک صاحب سے کچھ لوگ رابطے میں ہیں، آپ سے بھی رابطے میں ہیں، یہ کس نقطے پر یہ مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے یہ تو ہمارا بیسیکلی اصولی کام ہے کہ ہم پوری الیکشن چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ اسمبلی کی باہر ہے امینت، اور اس وقت اسمبلی جو ہے نا وہ ادھوری ہے. نمبر 2، مینڈیٹ قوم نے ہمیں دیا تھا اور یہ جو ہے بیرونی سازش کے تحت جو ہے نا ہم سے حکومت چھینا اور ایک ناجائز طریقے سے جو ہے نا حکومت کرا تھا. یہ تو ہمارا اصولی موقف ہے. ہاں کچھ چیزیں جس پہ بات ہو سکتی ہے بالکل، لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے کمیٹی اناؤنس کی صرف جو ہے نا دکھانے کی. یہ ایک کلیئر ایجنڈے کے ساتھ آئے کہ اچھا ہم الیکشن پہ بھی بات، ہمارا مطالبہ نمبر 1 ہے الیکشن، کہ الیکشن فوری الیکشن ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور اس کے ساتھ یہ اپنے ایجنڈے بتائے کہ اچھا وہ اور کیا ایجنڈا پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ پبلک میں آئے، ایجنڈا بتائے، ہم اس اپنا رسپانس کریں گے. یعنی ہم اس میں اتنے ہمارے اندر جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے، ہم اس پہ کوئی بہت سخت موقف نہیں رکھتے. لیکن اگر یہ پبلک اپنا ایجنڈا پبلک کرے تو پھر ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اسد کیسر صاحب دیکھیں نا، جس قسم کے بیانات عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں دیے، فار ایگزامپل میں کچھ ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ جی جنرل باجوہ کی اگر بات کریں تو وہ خود کو جمہوریت کا علم بردار کہتے ہیں، لیکن وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے. آج انہوں نے یہ کہا کہ جی ملک لوٹنے والوں کو خفیہ ہاتھ کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ سزا نہیں دلوا سکے. اس سے پہلے انہوں نے یہاں تک وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مارشل لاء لگتا ہے ملک میں تو لگ جائے. اس طرح کے بیانات تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی سیاست اور اقتدار کے لیے ادارے کے ساتھ ایک جو ٹکراؤ کی صورتحال ہے اس سے اگر ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیے ایک تو جو آپ خان صاحب کی بیان کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ جو ہے نا اس نے کانٹیکسٹ میں بات کی کہ کسی نے جو میڈیا کے کسی اینکر نے پوچھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں، تو دیکھو ہم تو ہر ممکن طریقے سے لچک بھی دکھا رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں مذاکرات ہو. ہم اپنی طرح چلائیں کہ حکومت پہل کرتی ہے لیکن حکومت اس میں سنجیدگی نہیں دکھا رہی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ مجھے ماشاء اللہ سے ڈرا رہے ہیں تو مجھے کیوں ایشو نہیں ہے؟ جو ماشاء اللہ سے ہمیں نقصان ہوگا سب سے زیادہ ان کو ہوگا. لیکن ہم بالکل یہ نہیں سمجھتے کہ ملک میں ماشاء اللہ ہونا چاہیے. ملک میں جو جمہوری ادارے جو ہے نا مستقبل ہونا چاہیے، جو ادارے کا جو کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے اور جو کنسٹیٹیوشن میں اس کا جو فریم ورک ہے اس کے اندر جو ہے نا تمام اداروں کو کام کرنا چاہیے. اور جو اس وقت یہ ڈیڈ لاک ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا آپس میں مل کے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرے. اور ہمارا جو مطالبہ ہے وہ قانون کے مطابق ہے، کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، فوری الیکشن. آئے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے، جب بات ہوتی ہے تو باتوں میں باتیں مطلب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن یہ اصل میں چاہتے نہیں ہے.
کیونکہ نواز شریف کسی بھی صورت میں الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، پاکستان میں جو ہے ان کی حکومت نہیں آ سکتی. ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو تو عمران خان 2/3 میجارٹی الیکشن جیتے گا، تو اس کی وجہ سے الیکشن نہیں کر رہے. حالانکہ اچھا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن کرے، سارے ہمارے خلاف متحد ہو، قابلہ ہو جائے گا. ہم صرف ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام سے فریش مینڈیٹ لیا جائے. عوام ہی فیصلہ کرتی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر لچک ہے. ہم کو اس طرح نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، کرنا بھی چاہتے ہیں. اور لیکن یہ جو مظاہرہ انہوں نے کمیٹی شمیٹی بنائی ہے یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے اور یہ سنجیدہ نہیں ہے. نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار جو ہے نا یہ موجودہ حکومت، پی ٹی ایم کی حکومت. اسد قیصر صاحب، کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہوں، پرویز خٹک صاحب ہوں، اب جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں ایک ریکنسیلیشن یا مفاہمت کی طرف جانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کو ایسا کرنا بھی چاہیے، لیکن خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو انٹرویوز دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، جس طرح انہوں نے مارشل لاء کی بات کی یا کچھ اور چیزیں ہیں، یا یہ کہنا کہ جی چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ اس طرح کرپشن کے خلاف نہیں تھے، تو آپ ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں، دوسری جانب خان صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں. خان صاحب کو کیا احتیاط نہیں برتنا چاہیے ملک کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے؟ یہ ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نواز شریف تقریر کرتا تھا وہ تقریر آپ لے کے آئے، وہ تو ڈائریکٹ نام لے کے جو ہے نا خاطب کرتے تھے. وہ جنرل باجوہ کا، جنرل پیس کا ڈائریکٹ نام لیتے تھے. اور مریم نواز کی جو آپ نکالے نا تقریر نکالے، وہ کیا کہتی تھی؟ بلاول بھٹو جو ہے نا اس کو تھوڑا ہوا تو وہ کیا کہتے، دیکھو وہ الگ بات ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں نمبر 1 تو بالکل یہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے. میں جو بات کرتا ہوں میں پالیسی کے مطابق بات کرتا ہوں کہ جو بھی جنرل جو ہے نا جو بھی جنرل بنتا ہے ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. یہ آرمی کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. کنسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے نا اس کا ایک پروسیجر ہے. اس پروسیجر کے اندر جس کی بھی بیرٹ بنتی ہے اسی کو جو ہے جنرل بننا چاہیے، وہ جو ہے فوج کو کمانڈ کرے. ہمیں اس میں کوئی ایشو بھی نہیں ہے. اور ہماری کیٹیگری کے لیے جو ہم نے بات کی ہے اپنی پالیسی کی مطابق بات ہماری لیے سب قابل احترام. اسد صاحب، جو جس پریس کانفرنس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ تاریخ میں پہلی دفعہ انہیں سامنے آنا پڑا. دیکھیں فوج جو ہے نا وہ اس طرح سے پبلکلی اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، لیکن یہ جو نام نہاد امریکی بیانیہ تھا یا بہت سے حقائق جو کہ سامنے رکھے گئے قوم کے اس پریس کانفرنس میں، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں تھا. جس طرح کے جو چیزیں جو ہیں تحریک انصاف کا ایک جو بیانیہ تھا جسے بار بار یہ کہا گیا وہ جھوٹ پر مبنی بیانیہ تھا اور لوگوں کے سامنے وہ ظاہر بھی ہو گیا، تو اس کے علاوہ کر کیا سکتی ہے فوج؟ میرے خیال میں وہ تو نامناسب تھا اس کانفرنس کرنا، اور ان کی اپنی مرضی تھی. لیکن میں ایک بات بتاؤں، جو سائفر کے حوالے سے تو ہمارا سمپل مطالبہ ہے. ہم نے تو سپریم کورٹ کو میں نے بھی لیٹر لکھا تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اس کے اوپر انکوائری کرے. سپریم کورٹ جو ہے نا اس کے اوپر انکوائری کرے. اگر ہم غلط ہے تو بالکل ہم غلط ثابت ہو جائیں گے نا، تو پھر انکوائری میں کیا حرج ہے؟ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پہ انکوائری جو ہے نا آرڈر ہوتی ہے اور سپریم کورٹ اس پہ انکوائری کرتی ہے تو شاید ہم اپنے احتجاج پہ بھی سوچ لیں، ہم اس پہ بھی سوچ سکتے ہیں. یعنی ہم اتنے بڑے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں اس پہ انکوائری چاہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق جو ہے نا سامنے آئے تو حقائق وہی ہوں گے جو ہم کہتے ہیں. اگر ہم مثال کے طور پر سمجھتے تھے کہ ویسے ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کوئی خاص میں نہیں ہے، تو ہم کیوں سپریم کورٹ کی ماتحت ایک کمیشن بنانے اور انکوائری کی بات کرتے تھے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ انکوائری کرے، آرڈر کرے انکوائری پبلکلی ہمارے سامنے آ جائے گا. اگر ہم غلط ہے تو بس ہمیں غلط ثابت ہو جائے گا. اچھا اسد قیصر صاحب، کل جو پرویز خٹک صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اسے کافی سراہا بھی گیا اور اچھی جانب وہ ایک قدم ہے اگر معاملات جو ہیں وہ تھوڑی سی خلیج کم ہو جاتی ہے. لیکن تحریک انصاف میں بتایا یہ جاتا ہے کہ 2-3 وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، کچھ اندرونی اختلافات بھی ہیں، اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے معاملات طے پائیں، کیونکہ ادروائز تو اگر وہ طے پا جاتے ہیں یا بات اچھی طرف چلی جاتی ہے
تو اس کا تو ان سب کا اس میں نقصان ہے. دیکھیے ایک بات آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. عمران خان تحریک انصاف ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مفروضی ہے، یہ جو ہے نا ویسے ڈرامہ بازی ہے، یہ غلط فہمی ہے. عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر کسی اور کو تسلیم نہیں کرتا. میں جو بات کہتا ہوں آئی مین اٹ. یہ ہے اس طرح. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے نا عمران خان جو ہے نا ایک بہت میچور پالیٹیشین ہے. جس طرح اس کو لیا جاتا ہے نا اس کو اس طرح نہ لیے وہ اس طرح کھیل رہا ہے نا. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ جو ہے نا سارا کچھ کرتا ہے. اس کو گیم کی سمجھ ہے اور وہ جس طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو یہی تو بڑے 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 گاگڑ ہے اور بڑے بڑے اپنے آپ کو بہت ایکسپیرینس لوگ کہتے ہیں نا. ان سب کی ایکسپیرینس جو ہے نا عمران خان کے سامنے زیرو ہے. نہیں دیکھیں ویسے تو آپ کی پارٹی کے اندر کی بات ہو، فیصل واڈا کو لے لیں، وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی 3 وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. تو کچھ تو ہوگا، وہ کیوں ایسی باتیں کریں گے؟ دیکھیے جی فیصل واڈا جو ہے نا اس نے تو بہت ظلم کیا. اس کو سو پی ٹی آئی اور کیا کچھ نہیں دیا. اس کو جو ہے سب سے اہم منسٹری دی. اس کو جو ہے نا قومی اسمبلی کی سیٹ کی جب اس کے دل تھوڑا اکتا گیا تو اس نے سینٹ کا سوچا تو سینٹ کی سیٹ دی. یہ اس طرح مفروضوں سے اپنی ویلیو بناتا ہے. یہ صرف جو ہے نا اس قسم کی باتوں سے جو ہے نا اپنی حیثیت کو منوانا چاہتا ہے، اپنے لیے پولیٹیکل اسپیس کریٹ کرنا چاہتا ہے. بھائی جان ایسی کوئی چیز نہیں ہے. عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف کی کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں جس کی طرف اشارے ہیں نا اس کے ساتھ کوئی اس کے پسند ناپسند کی چیزیں ہیں تو یہ ویسے ڈرامہ بازی کرتے ہیں. یہ جب پارٹی میں تھے تو کیوں بات نہیں کرتے تھے؟ یہ پارٹی میں رہا ہے نا. مجھے بتاؤ کبھی میں آپ کور کمیٹی میں کبھی بات کی ہو، کیبنٹ میں کبھی بات کی ہو، پرائیویٹ محفل پہ کبھی بات کی ہو؟ تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے. ابھی صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے اور اپنی حیثیت یہ کر رہے ہیں جو کہ غلط فہمی ہے اور غلط بیان. نہیں لیکن اسد کیسر صاحب لیٹس بی ویری ریئلسٹک. عمران خان کی گراؤنڈ پر سپورٹ بڑی ہے جب سے وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں. ان کے بیانیاں ٹھیک ہے غلط ہے وہ سائڈ پہ کر دیں، لیکن ظاہری بات ہے ہی از اے پاپولر لیڈر. لیکن اگر تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن؟ دیکھو ہم کیوں وہ پرزیوم کریں جو نہیں ہونے والا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمران خان آئے گا تو انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا اور جو ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے ساری سازش ان پہ ناکام ہوگی اور ناکام ہوگی انشاءاللہ. نہیں لیکن دیکھیں سابق سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ عمران خان پر تو توہین عدالت لگتی ہے لیکن ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کافی سارے کیسز ہیں، توشہ خانہ میں وہ نااہل ہو چکے ہیں، فورن فنڈنگ کیس ہے اور بھی کچھ معاملات ہیں. تو اگر وہ واقعی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، نواز شریف صاحب ہو چکے ہیں 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر تھے، جس طرح سے وہ اقتدار سے باہر آئے ہم سب نے دیکھا اور اس کی وجوہات کیا تھی. لیکن اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھیں گی. دیکھیں ایک تو ہم قانونی طور پر ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم کورٹ کے ساتھ جو ہے نا ایک ہمارا پراپر نظام ہے. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام کورٹس کا اور اپنا موقف دے رہے ہیں اور ہمارے موقف کو سمجھا جا رہا ہے. اور جو بات ہے جو توہین عدالت والے ایشوز ہیں اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو وہ چونکہ میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، وہ چونکہ اس وقت عدالت پہ ہے تو وہ نہیں بنتا اس کے اوپر. لیکن ہمارے لائر نے وہاں اپنا موقف کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہ عدالت کی توہین کریں گے نہ عدالت کے ساتھ کبھی ٹکراؤ کریں گے. ہم نے ہماری ساری جدوجہد انصاف کی لیے اور تحریک انصاف کی بنیاد جو ہے نا وہ انصاف پہ بیسڈ ہے. تو ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ عدالتی جوڈیشل ریفارمز ہوں، الگ چیزیں اس کے لیے قانون چاہیے اور بھی کام چاہیے، لیکن عدالتوں کا احترام ہم اپنا فرض. اچھا یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ میں کچھ آپ کے رہنما علی امین ہیں یا کے پی کے ایک رہنما ہے، وہ اگر ہتھیاروں کی بات کریں کہ جی اتنے لوگ لے کے آئیں ساتھ میں ہتھیار بھی لے کے آئیں، یہ تو پولرائزیشن بڑھے گی. تو آپ ہوں پرویز خٹک صاحب ہوں، آپ تو ہمیشہ تحمل اور صبر کے مظاہرے کی بات کرتے ہیں، آپ تحریک انصاف کے ایسے لوگوں میں شامل ہیں، کیا احتیاط نہیں برتنی چاہیے ان کو؟ لیکن سب سے پہلے تو علی امین نے بھی اپنی بیان کی وضاحت
ये और जो आप दूसरा इशारा कर रहे हैं तमन्ना मंगेश का, उसकी भी मैंने वजाहत तरक्की मैंने उससे पूछा तो उसने अपनी बात टीवी पे भी एक्सप्लेन की और अभी की है। नंबर 1 मैं कैटेगरिकली ये बात करना चाहता हूँ, और जो मैं बात करता हूँ मैं पॉलिसी की बात करता हूँ कि न हम पर तशद्दुद है न तशद्दुद की तरफ जाएंगे। हम जो भी जद्दोजहद करेंगे कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर रहते हुए अपना जायज कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, एहतजाज करेंगे। किसी भी सूरत पे हम एहतजाज तशद्दुद की तरफ नहीं जाएंगे। खुद कोई इस तरह की प्लानिंग कर रही है कुछ क्वार्टर से जो है ना, यानी यहाँ 4 तारीख को आपको पता है, आप तो इस इलाके से ANP ने 4 तारीख को अमन मार्च का ऐलान किया था और वो उसका मतलब ये था कि यहाँ टकराव का माहौल पैदा हो जाए। भाई जान हमने तो एक पुरअमन जद्दोजहद कर दी है, अपना एहतजाज है, हमारा एक मुतालिबा है, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, हम उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि टिगारी इसको हम डिनाई करते हैं कि हम किसी भी सूरत में न तशद्दुद करेंगे न तशद्दुद पे यकीन। आपने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब का तफसीली इंटरव्यू देखा। इस वक्त सीनियर सहाफी कॉलमिस्ट रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद है। रजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है कि लाखों लोग निकलेंगे, लेकिन उस तरह से उनका वो इम्पैक्ट हमें बनता नजर नहीं आ रहा। क्या आप समझते हैं कि ये उनकी एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, जिस तरह सर कैसर साहब ने कहा कि जी एक मैराथन है और हम आहिस्ता आहिस्ता हमने जो पहले माजी में गलतियां की हैं लॉन्ग मार्च में वो हम नहीं दोहराएंगे। तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि अगले 8-10 दिनों में जब आर्मी चीफ की तैनाती होगी तो उससे 2-3 दिन पहले पहुंच जाए? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जी शुक्रिया आदिल। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब की जो सियासी मोबिलाइजेशन जिसे कहते हैं, अगर आप 2014 का धरना देख लें, उसके बाद के धरना देख लें, उसके बाद के जो उनके जलसे भी होते रहे और अभी हाल में पिछले 6 महीने में जो होते रहे जलसे, उसमें 2 तरह की स्ट्रेटजीज हैं। एक तो है कि जो ऑन ग्राउंड वो अपना जो भी मार्च रैली या जलसा करते हैं, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी मीडिया के ऊपर और खसूसन सोशल मीडिया के ऊपर एक यलगार होती है इमेजेस और वीडियोस की और कामयाबी के दावों की, जिसको कि अक्सर औकात लोग वो उसको साबित भी कर देते हैं कि कुछ डॉक्टर्ड है और कभी उसमें फोटोशॉपिंग होती है। तो इम्पैक्ट बनाने में कोई मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी जमात, कोई सियासी तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप देखें कि जो नंबर्स हैं लॉन्ग मार्च के, जितने भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स इस वक्त लाहौर से और गुजरावाला और कामोकी और गखड़ अभी वो पहुंचे हैं, वो जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है, वो उस तरह के लोग और उस तरह का रिसेप्शन नहीं है कि जो कि हम सबका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं और हैं भी यकीनन अपने सियासी करियर में, लेकिन वो नंबर्स नहीं है। लेकिन उनको जिस तरह से पेश किया जाता है और जिस तरह से उसके ऊपर सियासत और वो की जा रही है, वो मैं समझता हूँ बड़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है। और चूंकि आपको पता है कि हम इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ी सपोर्ट बेस ओवरसीज पाकिस्तानीज में है, और जब वो चीजें सर्कुलेट करती हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पोस्ट पे, ट्विटर पे, तो वो यूं लगता है कि पाकिस्तान में लाखों लोग इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं। हालांकि आप भी जानते हैं ऐसी हकीकत नहीं है। रही दूसरी बात जो आपने जिक्र किया, देखिए ये लॉन्ग मार्च जो है ये दरअसल इलेक्शंस का तो बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं और इलेक्शंस वो चाहते भी इमरान खान साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन दर हकीकत इसकी बुनियादी इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो सारा प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो आर्मी चीफ की तकरूरी के ऊपर है। नए आर्मी चीफ को लगना है नवंबर के एंड में, और यही वजह है कि इमरान खान साहब जो है वो सड़क पे निकले हुए हैं, लेकिन साथ में बैकडोर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। मुज़ाकरात उनकी हुकूमती टीम से भी हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के फिगर से भी हो रहे हैं, आपको भी इतलात होंगी, हमें भी इतलात हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात इस वक्त तक अभी कहीं वो नहीं पहुंचे कि किसी भी मंतकी अंजाम तक। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ना तो हुकूमत वक्त और ना ही इस्टेब्लिशमेंट इस चीज को जो है खान साहब की इस मुतालबे को मानने को तैयार है कि उनकी राय शामिल होनी चाहिए नए आर्मी चीफ की तकरूरी के मामले पर या उसके टाइम फ्रेम के ऊपर। इलेक्शन पे शायद फिर भी बात हो जाए कुछ 2-3 महीने पहले होने का, मैं समझता हूं इसका हल यही होगा गालिबन,
یہ پورا جو اس وقت لانگ مارچ نکلا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہونا پڑے گا، نہیں تو خون خرابہ ہوگا اور خدا نہ خواستہ مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ایسا ہے کیونکہ پاکستان کا قانون اور آئین کوئی ایسی شک نہیں ہے جہاں پہ کوئی اپوزیشن لیڈر حکومت وقت کو یہ کہے کہ آپ میری مرضی سے یا میری مشورے سے آپ آرمی چیف لگائیں۔ جی اچھا رضا صاحب، اگر دیکھا جائے تو ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 2-3 انٹرویوز کنٹینر پر دے رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسد قیصر اور پرویز خٹک صاحب جیسے رہنما آ جاتے ہیں اور وہ پھر مفاہمانہ اسٹریٹجی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ معاملہ وہ اچھی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف ایک پالیسی کے تحت کر رہی ہے کہ ایک طرف عمران خان جو ہے معاملات بگاڑ دیتے ہیں، پھر یہ لوگ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جس طرح فیصل واڈا کو آپ لے لیں، جس طرح وہ سامنے آئے، تو کیا اب مطلب تحریک انصاف کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو خان صاحب کی پالیسی اور اسٹریٹجی سے ڈس ایگری کرتے ہیں، یا ایسا یہ پالیسی کے تحت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر تو بالکل ایسی آوازیں اور ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فیصل واڈا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی حامد میر صاحب نے بھی کچھ 2-3 روز پہلے کالم لکھا تھا کہ دیگر وزرائے اعظم کے جو امیدوار ہیں خان صاحب کے ارد گرد، وہ بھی ان کی جڑیں کاٹنے میں مصروف رہے ہیں ماضی میں۔ بہرحال دیکھیے، وہ تو بالکل بات ہے کہ اس طرح کی ان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں، پرویز خٹک بھی اور بھی لوگ جو ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور وہ ان کا بھی یقیناً خان صاحب کو یہ مشورہ ہوگا۔ لیکن خان صاحب بڑی جو ہے واضح طور کے اوپر ان کو کم از کم ان کی ذات کی حد تک تو بڑے وہ کلیئر ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر سیاسی تبدیلی رونما ہونی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور خود وہ اس کے بینیفیشری رہ چکے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہ تو جیت سکتے تھے، نہ ہی پاور میں آ سکتے تھے، اور ابھی وہ یہی تو وہ مطالبہ کریں کہ وہی عنایتیں اور وہی جو دست شفقت ہے وہ دوبارہ ان کے اوپر رکھ دیا جائے۔ یہ سارا جو ان کا بیانیہ ہے، جو کہ بظاہر چند ہمارے جو ہیں معصوم دوستوں کو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ دکھائی دیتا ہے، دراصل وہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پریشر میں لایا جائے، اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ دوبارہ سے عمران خان صاحب کے حق میں واپس جو ہے وہ ہو جائیں، اور وہ اس لیے کہ چونکہ خان صاحب حق پہ اور باقی سب باطل ہیں۔ تو دیکھیے، اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک مسئلہ کریٹ کر دیا ہے، کیونکہ اگر ان کی جو سمپتیز ہیں بھی لوگوں میں، اور یقیناً بہت سارے لوگ پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں، سول بیوروکریسی ہو، فوج ہو، عدلیہ ہو، اس میں عمران خان کی بہت سپورٹ ہے، کیونکہ یہ طبقاتی ایک ان کی الائنمنٹ ہے۔ یہ وہی طبقے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو جو سپورٹ کرتے ہیں، وہی لوگ تو سول سروس میں جاتے ہیں، وہی لوگ پولیس میں جاتے ہیں، وہی لوگ فوج میں جاتے ہیں، وہی عدالتوں کے جج بنتے ہیں۔ تو یہ کلاس انٹرسٹ جیسے ہم بولتے ہیں، وہ ان کا ایک ہے۔ لیکن وہ بھی اب پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم نے اگر دوبارہ عمران خان صاحب کو کی حمایت میں دوبارہ سے ہم نکل پڑے تو یہ تو دوبارہ سے ہمارے ساتھ وہی کریں گے، کیونکہ وہ ایک بار انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں تو مزہ چکھ لیا۔ دیکھیے نا، جب آرمی چیف کے بارے میں آپ روزانہ تابڑ توڑ حملے کریں، اب تو خیر اس میں ISI بھی شامل ہو گئی ہے، تو ادارے میں وہ اچھے طرح سے نہیں دیکھا جاتا۔ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے اداروں کی، کوئی بھی ادارہ ہو، صرف پاکستانی ادارہ نہیں، ان کی نفسیات اور ان کی جو وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر۔ تو خان صاحب کوئی اپنی مدد نہیں کرے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان کر رہے ہیں اپنا، کیونکہ اب وہ اس وقت مقبول ہیں، الیکشن جیت سکتے ہیں۔ ان کو کوئی راہ نکالنی چاہیے اس ملک میں دیگر سیاسی قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے چلنے کی۔ کانفرنٹیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جی عادل۔ رضا رومی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کی فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ مجھے ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔